बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी मुज़ाकरा चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूं वो कौमी नहीं बैनुल अक़वामी शख्सियत हैं। इल्म व अदब के हवाले से बहुत बड़ा नाम, मुख्तलिफ इंतज़ामी ओहदों पर भी आप फायज़ रहे, लेकिन उसके बावजूद आपने बेशुमार कुतब लिखी। 1 दर्जन से ज़ायद कुतब हैं आपकी। आप हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप मुल्तान की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं और माशाल्लाह आपने दुनिया भर में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस में भी आपने शिरकत की और आपका बहुत बड़ा वीएन भी है माशाल्लाह। बेशुमार कुतब हैं आपकी। आज हम उन कुतब का भी तारुफ अपने नाज़रीन को कराएंगे। तो ये इल्म व अदब का जो सिलसिला है ये कहाँ से शुरू हुआ और अब किस स्टेज पर है? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका उसनेज़ान है, आपकी ज़रा नवाज़ी है कि आप मुझे ऐसा समझते हैं, मुझे से कम इल्म को। ये सिलसिला डॉक्टर साहब, मेरा आबाई गांव जो है वो मित्रू है, तहसील मेलसी में है, एक कस्बा है। मेरी पैदाइश वहाँ की है जी। ज़िला मुल्तान, उस वक्त मुल्तान ज़िला ही हुआ करता था, विहाड़ी बाद में बना। मैं एक किसान का बेटा हूँ और सूरत हाल ये थी कि हमारे कस्बे का सबसे पहले मुख्तसर बात करता हूँ कि मास्टर करने वाला मैं हूँ माशाअल्लाह। कि ये सूरत हाल थी वहाँ इल्म के हवाले से। वाह। तो एक बड़े बड़ा कठिन मराइल से गुजर कर जो है ये हम यहाँ से आए हैं। मैट्रिक मैंने इस्लामी हाई स्कूल बिहाड़ी पढ़ता रहा मैं, और उसके बाद जो है मुल्तान से मैंने मास्टर किया और मेरी पोस्टिंग जो है वो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी एज लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज गढ़वाला हुई। ये 15/9/85 की बात है। 15/9/85 के बाद मैं ट्रांसफ़र होकर खानेवाल आया। खानेवाल में मुख्तसर अरसा रहा, उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज बिहाड़ी में पोस्ट हो गया जी। तो ये मैंने 9-10 साल का अरसा जो है मैंने वहाँ टीचिंग की, वहाँ पढ़ाया। वहाँ मेरी एक भरपूर लाइफ जो है वो गुजरी है। अब वहाँ से जब मैं पोस्ट अमरसन कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट हुआ तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन मेरी हुई बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर माशाअल्लाह। उस वक्त मैं यहाँ पोस्ट होने के बाद 1997 में 18/10/95 में मेरी पोस्टिंग जो है ये अमरसन कॉलेज में हुई। तो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड हुआ करता था। उसके बाद ये मेरी पोस्टिंग जो है ये बतौर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज हो गई 1997। अब 1997 में पोस्टिंग हुई। 4 साल मैंने बतौर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज काम किया। इन द मीन टाइम जो है मेरी रजिस्ट्रेशन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के साथ हो गई पीएचडी के लिए। लिखने पढ़ने का शौक़ जो है ये शुरू से था। जब मेरी यहाँ हुई तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए कि मेरे सुपरवाइज़र जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर सईदुर रहमान। यहाँ पे मैं कता कलामी माफ़, यहाँ पर मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर सईदुर रहमान मेरे भी उस्ताद हैं और मेरे भी सुपरवाइज़र एमफिल के प्रोफेसर डॉक्टर सईदुर रहमान साहब हैं और वाकई वो एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत बड़े इल्म से नवाजा है, नाब गए रोज़गार। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सियालवी का है। आज वो हम में नहीं हैं, लेकिन मुझे हर वक्त वो मेरे साथ होते हैं। हमने इकट्ठे बहुत सफ़र किए।
یہ جب رجسٹریشن ہوئی تو اس سے پہلے جو ہے میری ایک کتاب جو ہے وہ شجرہ خانوادہ گیلانیہ رضاکیہ پہ آئی تھی، ماشاءاللہ، اس پہ میں نے بہت کام کیا تھا۔ اس میں میرے شیخ طریقت جو ہیں نقیب الاشراف سید محمد انور گیلانی جو ہیں، میں نے اس سے پہلے میں نے کافی کام کیا، سائناب سے تیار کرتا، رجسٹریشن کے لیے زیادہ رجسٹریشن نہ ہوتی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے شیخ طریقت نے فرمایا کہ آزاد میاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں آج کل یہ پی ایچ ڈی میں پھنسا ہوا ہوں تو میری رجسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا کہ آزاد میاں آپ ایسا کریں، اہل بیت کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد پر کام کریں، میرا غوث بڑا کریم ہے، ان کی نظر کرم ہوگی، اللہ آپ پر کرم فرمائے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ واہ۔ تو یہ وقت جو ہے یہ بڑا شنوائی کا وقت تھا۔ تو وہاں جو ہے یہ ڈاکٹر سردار علی شاہ اس وقت ہوا کرتے تھے، یہ یونیورسٹی جو ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان یونیورسٹی، گومل یونیورسٹی، ان کے وی سی تھے، وہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ میرے پاس آئیں اور ادھر رجسٹریشن کرائیں، میں آپ کی رجسٹریشن کر دیتا ہوں۔ میں نے وہاں اپلائی کر دیا۔ اللہ مرحوم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چودھری کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے۔ جب میں یہاں واپس آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بھائی آزاد کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی یہ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کل ادھر اپلائی کرو، چھوڑو ادھر کو۔ تو میں نے ادھر اپلائی کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس وقت جو ہے ایم فل کی شرط جو ہے وہ لفٹ ہو چکی تھی، تو میری رجسٹریشن جو ہے وہ یہاں ہو گئی، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں۔ جب میری رجسٹریشن ہو گئی، یہ 1997 کی بات ہے، اپنے 1999 کی بات ہے جی۔ جب میری رجسٹریشن ہو گئی تو پھر میں نے کوشش شروع کر دی کہ میں اب امرسن کالج میں ٹرانسفر ہو جاؤں۔ ان دا مین ٹائم میری اس وقت پوسٹنگ بطور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز تھی، میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کام کر رہا تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دوران جو ہے یہ ایک ندوہ تو تصوف جو ہے تصوف کانفرنس بغداد یونیورسٹی میں یہ صدر صدام کے ہوتے ہوئے ہوئی۔ تو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی طرف سے یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف سیالوی اور میں، یہ ہم دونوں جو ہیں یہ تصوف کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے۔ یہ میری پہلی شرکت تھی۔ اب اس وقت تک میری کتاب جو ہے یہ والی کتاب جو ہے شجرہ خانوادہ گیلانیہ رضاکیہ جو ہے، اس پر میں نے تقریباً 3 سال کام کیا، چونکہ میں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ کام کرنا تھا، ان کی صلبی اولاد پر۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ خانوادے جو ہیں گیلانیوں کے بارے میں میں ایک یقین حاصل کر لوں کہ یہ فلاں جو ہیں فلاں گیلانی جو ہیں یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی صلبی اولاد ہیں جی۔ تو اس کے لیے میں نے کافی سفر کیے۔ میں ایران سے شروع ہوا، بغداد کا سفر کیا، میں نے جارڈن اردن کا سفر کیا، میں نے دمشق کا سفر کیا۔ یہ پوری پٹی جو ہے یہ میں نے چھان بین کی۔ تو پرٹیکولرلی یہ حمص، حما اور حلب جو ہے جی یہ گیلانیوں کا گھر تھا۔ یہ جس خانوادے سے آپ تعلق رکھتے ہیں یہ حلب ہے اور یہ سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کا جو ہے یہ حمص حما میں یہ بہت زیادہ رہتے ہیں۔ تو میں نے وہاں جا کر میں نے کام کیا، کتابیں میں نے لیں۔ تو میں نے یہ کتاب جو ہے یہ میری کتاب تیار ہوئی، یہ 3 زبانوں میں ہے، یہ 3 زبانوں میں ہے۔ اب یہ شجرہ خانوادہ گیلانیہ رضاکیہ جو ہے یہ عربی، اردو اور انگلش میں یہ میری پہلی کتاب آئی۔ تو یہ الحمدللہ اس کے 3 ایڈیشن جو ہے ہم یہ پھر وہ جامع دمشق میں بھی گئے تو یہ 3 ایڈیشن جو ہیں یہ میرے ورلڈ لیول پہ چلے گئے، زبردست۔ تو یہ میرا پہلا کام تھا۔ دوسری کتاب میری جو آئی تھی وہ آئی تھی سیادت نسبی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سیادت نسبی، اعتراضات و اشکالات کا تحقیقی جائزہ۔ اس کے بعد میرے شیخ کریم کے پردادا تھے سیدنا عفیف الدین حسین جیلانی الحموی، ان کی ایک کتاب ہے مفتاح العارفین جی، وہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ وہ ابھی تک مخطوطہ جو ہے وہ مخطوطے کی صورت میں سدرہ شریف کی لائبریری میں موجود ہے۔ تو میں نے اس پر کام کیا۔ تو یہ میری کتاب دوسری کتاب جو ہے
یہ فیضان قادریہ جو ہے یہ سیدنا عفیف الدین حسین الجیلانی الحنبی کے حوالے سے ہے یہ، ہاں جی خصوصی۔ اس میں اہل بیت کا بھی میں نے پورا چیپٹر جو ہے وہ سیدنا علی اور اہل بیت کے حوالے سے میں نے یہ چیپٹر جو ہے وہ اس میں نے دیا۔ تو یہ والی کتاب جو ہے یہ پھر میری کتاب یہ والی آ گئی۔ اس کے بعد ایک کام کافی سارا ہو گیا، تو الحمدللہ یہ میں نے ڈاکٹر سعید الرحمان کی سپرویژن میں جو ہے اس میں کنٹریبیوشن ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد شریف سیالوی کا بھی بہت زیادہ ہے، تو ان کی سپرویژن میں میں نے یہ تھیسس جو ہے پی ایچ ڈی کا تھیسس عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ علیہ کی صلبی اولاد کی علمی، دینی اور سیاسی خدمات کا تحقیقی جائزہ، اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ ورلڈ کی پہلی پی ایچ ڈی ہے ماشاءاللہ، اور اس سے پہلے سیدنا عبدالرزاق پر کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ اس پہ برے صغیر کے حوالے سے یہ میں نے پھر یہ کام کیا، یہ ایک بہت بڑا کام تھا، اس پہ بڑی میں نے محنت کی، تو یہ 2001 میں جو ہے یہ ڈگری ایوارڈ ہوئی جی۔ یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چودھری اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے ہاتھوں ہی یہ ڈگری جو ہے یہ مجھے بہادری 500 صفحات پر مشتمل ہے اور ماشاءاللہ بڑی ضخیم اور بڑی خوبصورت۔ اب یہ چھپ چکی ہے اور اس کا ایڈیشن یہ آپ کی یعنی گیلانی بادشاہ ہیں آپ بھی، تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں یہ اس اپنا اس پہ آ رہی ہے، چینل پہ آ رہی ہے جی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ ایک کتاب میری آئی سر تال و صوفی آہنگ جی۔ اب یہ سر تال جو ہے یہ سر اور تال جو ہے یہ چلتی ہے انسان کے ساتھ ساتھ جی بالکل۔ اب یہ چونکہ میری نسبت تو قادریہ ہے، اب یہ تھا کہ یار یہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اپنا سنن ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر مبعوث فرمائے سب کے سب سریلی آواز کے مالک تھے، سب کی آواز خوبصورت تھی۔ تو یہ جو سر ہے اور یہ تال جو ہے یہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، تو میں نے کئی بار اپنے شیخ طریقت سے عرض کی حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ صوفیاء کا اس ضمن میں کیا اپنا خیال ہے، تو میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ چلتا رہا اللہ کا کرنا ایسا ہوا مجھے اجازت ملی، میں نے کام کیا۔ تو اتفاق یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک پورا چیپٹر موجود ہے الغنیہ فی اپنا الغنیہ میں جی، یعنی جو غنیۃ الطالبین کہلاتی ہے الغنیہ، اس میں ایک پورا چیپٹر موجود ہے، بہجت الاسرار میں ہے، قلائد الجواہر میں ہے۔ تو پھر جو ہے یہ میرا ایک بن گیا۔ اب اس میں جو ہے یعنی یہ جتنے صحابہ سے لے کر یہ جتنے صوفیاء موجودہ تک وہ گزرے ہیں، بڑے بڑے خانوادے جو ہیں جی، اس میں ان کا کیا طریق ہے، یہ صرف پرٹیکولرلی یہ نہیں ہے کہ صرف چشتیہ، یہ جتنے خانوادے ہیں سر تال کے سب قائل ہیں۔ اب اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ آداب کتنے اپناتے ہیں، یعنی سر تال کے لیے یہ ضروری ہے کہ صحبت بھی ٹھیک ہو، ماحول بھی ٹھیک ہو اور وہ طریقہ بھی ٹھیک ہو۔ اگر یہ چیزیں ٹھیک ہوں یعنی ایک تو وقت کا تعین ہو، مقام کا تعین ہو اور اصحاب کا تعین ہو۔ وقت ایسا نہ ہو کہ نماز اور دیگر آداب جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، مقام ایسا ہو پاکیزہ ہو، اور صحبت ایسی ہو کہ سارے باوضو ہوں، اور ہم جس کو کہتے ہیں ہم مزاج ہوں، یعنی یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کا دل جو ہے وہ اس طرف، جس کی تان جو ہے تال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نبی کی۔ آج کل بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کی، میں دیکھ رہا تھا آج کل جو ارطغرل ڈرامہ آ رہا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں بھی یہ دکھایا، اس میں ہے بھائی یہ دف جو ہے سلسلہ قادریہ۔ اچھا دیکھو نا ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ دف جو ہے دف تو آپ کے علم میں ہے، لیکن حیران کن بات میں نے جب یہ دیکھی کہ یہ جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی جامعہ ہے، اپنا مسجد ہے، مسجد میں جب ہم نے جمعہ پڑھ لیا تو جمعہ پڑھنے کے بعد وہاں دف پر ذکر ہوا، ذکر الہی ہوا۔ یہ جو آپ نے ارطغرل ڈرامے کی بات کی، یہ باقاعدہ ہر جمعہ، یعنی اب بھی نہ حلب میں نہیں،
یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی حضرت القادریہ جو ہے دربار شریف جو ہے دربار غوثیہ جو ہے وہاں جو مسجد ہے وہاں ہوتی ہے، دف پر ذکر ہوتا ہے۔ تو بہرحال دف پر ذکر جو ہے ہم نے حضرت معروف کرخی کے دربار پر بھی کیا تھا، وہ شیخ اپنا ڈاکٹر سیالوی صاحب اور میں اکٹھے شامل ہوئے۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ سرتال کا صوفی آہنگ جو ہے یہ کتاب، ہاں یہ ماشاءاللہ یہ آئی، اور اس میں یہ سارا ٹائٹل بھی بڑا خوبصورت ہے، اور اس کی میرے خیال میں اس کی پرنٹنگ بھی بڑی زبردست، پرنٹنگ بہت اچھی ہے اس کی، آپ نے تمام یہ لاہور سے میری وہ شائع ہوتی ہیں کتابیں، ہاں جی، اور باقیوں کے بھی ہیں اس میں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ پرٹیکولرلی یہ کتاب جو آئی ہے نا جی، یہ ریحانۃ النبی جو ہے سیدنا امام حسن پر جی، تو چونکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور میرے شیخ طریقت جو ہیں وہ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ یہ کتاب باقیوں کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ کتاب آپ کی میں نے پوری پڑھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت محنت سے، بہت لگن سے اور بہت عقیدت سے یہ کتاب لکھی ہے، بڑی کمال کتاب ہے۔ اور یہ والی کتاب جو ہے امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میرے خیال میں پہلی کتاب ہے جو یہ پہلی کتاب ہے جو اردو میں آئی ہے، اور اس کی تقریب رونمائی میں مجھے بھی شرف حاصل ہوا، اور جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں اور اس تقریب میں میں بھی تھا، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریب تھی۔ تو یہ واقعی بہت زبردست کتاب ہے، چونکہ میں نے اس میں سے میری جو ایک کتاب آ رہی ہے ابھی تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ، تو اس میں میں نے آپ کی کتاب کے اس کتاب کے خاص طور پہ ریفرنس دیا، ماشاءاللہ۔ وہ حضرت سلسلہ قادریہ کے جو سادات گیلانیہ ہیں اچ شریف کے مخدوم سید سہیل حسن گیلانی صاحب نے ان کا بھی یہ تقریر ہے کتاب لکھیں، تو اس میں کام انشاءاللہ جاری ہے، بہت جلد انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی، تو اس میں نے آپ کی کتاب کا ریفرنس دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے۔ جی میں یاد کر رہا تھا یہ ریحانۃ النبی جو ہے جی، یہ ماشاءاللہ یہ کتاب آنے کے بعد جو ہے میں نے کتاب شروع کر رکھی تھی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پر جی، اور وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن ان دا مین ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ ایک جو ہے وہ مجھے یہ ہوا کہ میں نے کتاب سیدنا ابو طالب پر شروع کر دی ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں کتابیں جو ہیں انشاءاللہ یہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، ماشاءاللہ، تو یہ عن قریب دونوں انشاءاللہ اکٹھی جو ہیں یہ پرنٹ ہوں گی۔ تو بس یہ سلسلہ جو ہے آج کل جو ہے ادراک ہے، ہاں جی، کیونکہ جب میں آیا ہوں تو آپ بہت مصروف تھے اور آپ اپنے علمی کام میں تھے، تو آپ کے بس ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ میں اس میں ایڈمنسٹریشن میں رہا، جی، میں ٹیچر ہوں۔ یہ سوال میں نے آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں رہنے کے باوجود یہ اتنا بڑا علم کام، لیکن ابھی یہ آپ کی کتابیں مکمل نہیں ہیں، جو کتابیں اس وقت موجود نہیں ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین جلتا عراق ہے، میں نے اس کا بھی یعنی وہ جلتا عراق جو ہے یہ کتاب اس وقت ہماری ان سے صدر صدام کے ہم اسٹیٹ گیسٹ تھے اور مجھے کافی سارا میٹیریل جو ہے وہ ملا تھا، اور میں نے کتاب جلتا عراق لکھی۔ جی، اچھا، اسی طریقے سے سیدنا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ جو ہے علم حدیث اعتراضات و اشکالات کا تحقیق کی جائزہ اس پہ ہے، اس کے علاوہ ریسرچ پیپر بھی میرے 46-47 جو ہیں یہ پرنٹ ہو چکے ہیں، تو بھارت ہاں کانفرنسز میں حصہ الحمدللہ لیا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ ایک تقریباً 12 کتب ہیں اور یہ 46-50 آرٹیکلز ہیں، اور ریسرچ جرنل میں ایک آرٹیکل چھپنا یعنی مجھ ناچیز کے بھی 2-3 ہیں صرف، ریسرچ جرنل میں آرٹیکل چھاپنا اور وہ بھی عربی کے حوالے سے بہت کام ہے آپ کا، مشکل مرحلہ ہے۔ انتظامی یعنی آپ ڈائریکٹر کالجز رہے، آپ چیئرمین بورڈ رہے، آپ سیکٹری بورڈ رہے، آپ جناب ادھر سینڈیکیٹ کے رکن رہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی، آپ سینٹ کے رکن رہے، آپ بلیکسن کالج کے پرنسپل رہے، آپ بے شمار کلیدی عہدوں پر آپ نے کام کیا، تو اس میں تو بندے کے پاس بالکل فرصت ہی نہیں ہوتی ہے، ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے، تو آپ کس طرح مینیج کرتے رہیں گے؟ یہ بس ڈاکٹر صاحب یہ کرم نوازی ہے، یہ اس میں حضور غوث پاک کا اور بالخصوص میرے شیخ طریقت کی توجہ ہے، ان کی نظر کرم ہے۔ یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ تو میں ٹیچر ہوں، استاد ہوں،
اور کتابوں کے ساتھ ایک بہت قریبی رشتہ ہے، لگن ہے ان کے ساتھ۔ یہ کام میں کرتا رہا ہوں اور اب بھی میں اسی تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہوں اس عمر کے باوجود۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں میرا ٹائم کتنا بھی گزرا، بہرحال گزر گیا، لیکن یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں یعنی ڈپٹی ڈائریکٹرشپ سے لے کر میں نے ڈائریکٹر کالجز یا چیئرمین بورڈ تھوڑے دن عرصے کے لیے رہا، سیکٹری بورڈ میں 4 سال رہا، تو سنڈیکیٹ کا میں بھی رہا میں۔ تو بہرحال اب بھی میں ویمن یونیورسٹی میں یا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ریسرچ کے حوالے سے میں کام کر رہا ہوں جی، اور میں پی ایچ ڈی کا ادھر اپنا فیصل آباد یونیورسٹی گورنمنٹ وہ اس میں بھی میں رہا ہوں سپروائزر۔ جی جی۔ تو یہ کام چلتا رہا، لیکن یہ ہے کہ کام وقت نکالنا پڑتا ہے اس کام کے لیے، اور یہ بیسیکلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک کمٹمنٹ چاہیے۔ جب ایک آدمی کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اور یہ بس دل میں آج بھی میرے دل میں ایک لگن ہے، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب تھوڑا سا یہ ہے کہ اس اپنا وہ نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے یہ کام جاری ہے۔ بس یہ کیسے ہوا، بس یہ ہو جاتا ہے بھائی، یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ ہاں اپنی، ہاں جی ڈاکٹر صاحب، پی ایچ ڈی آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے حوالے سے، آپ نے ان کے بیٹے کے حوالے سے کام کیا، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے تو سارا ہی انہی کا فیضان ہے اور انہی کے دم قدم سے ہے۔ یہ سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں، یہ اپنے عہد کے یہ شیخ العراق تھے، یہ شیخ الحدیث تھے، اور ابن رجب نے لکھا ہے کہ انہوں نے 30 برس تک آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور ایسا آپ نے خشیت الہی کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ یہ ایک آپ کے بیٹے بہت بڑے علمی مرتبہ کے حامل تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد جو ہے، اگرچہ تھوڑے وقت کے لیے جو ہے سیدنا عبد الوہاب جو ہیں وہ مدرسہ قادریہ بھی سنبھالا، لیکن یہ جو اپنا تولیت، انتظام و انصرام، اور یہ آپ کا جو کیا اس کو کہتے ہو، سجادہ نشینی، ہاں سجادہ نشینی جو ہے، یہ ڈھیر عرصہ سید محمود قادری تک جو ہے یہ سیدنا عبد الرزاق میں رہی ہے۔ جی، آپ کے علم میں ہوگا یہ سیدنا عبد الرزاق میں رہی۔ اس کے بعد یہ سیدہ عاتقہ گیلانی کا جن سے نکاح ہوا وہ سیدنا عبدالعزیز کی اولاد میں ہوا، پھر ان کے پاس آ گئی۔ آج بھی یعنی سجادہ نشینی جو ہے یہ سیدنا عبدالعزیز کی اولاد میں ہے، لیکن یہ جو کلید بردار جو ہیں یہ سیدنا عبد الرزاق کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بہرحال اس کا انتخاب جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ میرے شیخ طریقت کی کرم نوازی سے ہوا۔ جی، انہوں نے کہا جب میں نے یہ کام کیا، میں نے کام کا آغاز کیا، تو پھر آپ کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر سعید الرحمان جو ہیں ان جیسوں کی بھی شفقت اس میں شامل ہوئی، تو پھر یہ کام ہو گیا۔ اور ڈھیر کام جو ہے میرا، آپ اگر دیکھیں گے تو یہ ساری کتابیں جو ہیں ان کنیکشن ود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی یا ان کے اولاد کے ضمن میں ہے۔ اب یہ جو ریحانۃ النبی آئی ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا اس میں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ گیلانی سادات کا، یہ سارا مجھ پہ تو گیلانی سادات کا ہی کرم ہے۔ آپ تشریف لائے، یہ بھی آپ کا کرم ہے، یہ سلسلہ آپ کی کرم نوازیوں کا ایک تسلسل ہے، یہ چل رہا ہے، اور اللہ کرے گا تو آپ کی کرم نوازیوں سے یہ جاری و ساری رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ کی سلسلہ قادریہ کے ساتھ یہ جو عقیدت ہے، اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ جو آپ کی محبت اور عقیدت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو علمی مذاکرہ چینل پر آپ کی طرف سے اگر اہل بیت کے حوالے سے، اہل بیت کرام، اہل بیت ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اگر آپ کے لیکچرز کی ایک سیریز اگر ہم شروع کریں تو آپ اگر شفقت فرمائیں
تو ہمارے آپ شروع کریں، میں انشاءاللہ آپ کی ڈسپوزل پہ ہوں گا، اور یہ ڈائر نیڈ آف دا ٹائم ہے۔ جی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، امام شافعی علیہ رحمت، کہ جب میں اظہار کرتا ہوں کہ اہل بیت کے علاوہ، اہل بیت کے سوا، ان کی محبت اپنانے کے سوا ہم کچھ نہیں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہے۔ اگر تم محبت اہل بیت کو رافضیت کا نام دیتے ہو تو میں دنیا کا سب سے بڑا رافضی ہوں۔ اب دیکھیں امام شافعی علیہ رحمہ سے لے کر، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک 90 سالہ دور جو ایک بنو امیہ کا دور ہے، اس میں کیا کچھ نہیں ہوا، پھر رہی سہی کسر جو ہے وہ عباسیوں نے نکال دی۔ تو جو ظلم و ستم اہل بیت پر امت محمدی نے کیا ہے، تو اس کا تو اظہار بھی کرنا جو ہے وہ بڑی ایک دردناک کربناک صورتحال ہے۔ بات کی جائے کہ ہم سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، بھی حیران ہوتے ہیں ہم تو، من کون تو مولا ہو فعلی المولا، نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی حدیث ہے، اس کی کیا، اس کی تو کوئی عجیب بات ہے۔ میں حیران ہوا ہوں کہ ایک کتاب ہے اہل تشیع کی، الغدیر، 120 جلدیں ہیں اس کی، اس کتاب کی اس نے اہل سنت کے جو حوالے دیے ہیں وہ 250 حوالہ دیا ہے۔ من کون تو مولا ہو فعلی مولا، اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو، اے اللہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تو بھی محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر، یعنی میں علی سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے دشمنی کر۔ یہ حسنین کریمین کے حوالے سے بھی تو یہی حدیث ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے اس میں اللہم اہل بیتی، جی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اس میں اللہم وال من والا ہو۔ اب یہ لوگ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور حضرت علی کا نام آتا ہے تو ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق اس حدیث کے واحد راوی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، علی باہر نکلے اور علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں۔ اے ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ اے علی میں عبادت کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے ابھی فرمایا ہے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھے گا وہ عبادت کرے گا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، النظر علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بھائی جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے بارے میں اگر کوئی، ایک بڑے عالم نے کہا کہ بال برابر اگر بغض و خدا کا خوف کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر 70 برس بیت اللہ شریف میں غلاف کعبہ پکڑ کر روتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، وہاں عبادت کرتا رہے، اگر بال برابر علی کا بغض اس کے دل میں ہوگا تو اس کی 70 برس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اہل بیت کے علی جو ہیں، ان سے ہی اہل بیت کا سلسلہ چلتا ہے، جن کا دیکھنا عبادت، جن کا ذکر عبادت، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور وہ علی حق ہے، میری نسبت علی کے ساتھ ایسے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے، اور علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جدھر علی چلتا ہے حق ادھر چلتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب ان کا نام آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا۔ خدا کا خوف کرو، جس دل میں علی کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو رہا یہ سلسلہ آپ نے یہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ بڑا ایک بہت متبرک کام آپ نے شروع کیا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ پیر میر علی شاہ نے 100 سال پہلے یہی بات کی تھی کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب اہل بیت کی محبت کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گیا ہے، اور جب تک بنو امیہ کی تعریف نہ کرو
تو تم اپنے آپ کو سنی نہیں کہہ سکتے. یہ کون سی سنیت ہے؟ اہل سنت کی تعریف یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے اور تمام صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے. یہ اہل سنت والجماع کی تعریف ہے. چاروں خلفاء راشدین ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرما دیا وہ برحق ہے، کچھ کے بارے میں جو بھی فرما دیا وہ بھی برحق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اہل بیت پر جو احادیث موجود ہیں وہ صحیح ترین احادیث بھی ہیں، جن میں یہی آتا ہے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے تم پر واجب ہے. تم اہل بیت کی محبت نہیں رکھو گے تو پھر تمہارے پلے کچھ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب. آپ نے بہت علمی گفتگو کی ہے اور ہمارے ایمان کو تازہ کیا، اور ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ بھی ظاہر ہے جب میری یہ کیفیت ہو رہی ہے تو ان کی بھی وہی کیفیت ہو رہی ہوگی. تو آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. بہت مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جس طرح ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا جنہوں نے اہل بیت کے حوالے سے سیریز کا آغاز کرنے کا مجھے حکم فرمایا. تو انشاءاللہ جو میں نے ان کو درخواست کی تو انہوں نے میری درخواست کو وارملی ویلکم کہا، تو میں ان کا بے حد ممنون ہوں. اور انشاءاللہ بہت جلد اہل بیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیں گے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.